नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुनाफ़िकीन को तौबा की दावत। ये 5th पारे की लास्ट की आयतें हैं सूरह अन-निसा की। इसमें मुनाफ़िक़त के बारे में बताया गया है और फाइनली फिर मुनाफ़िकीन को तौबा की दावत दी गई है। और फाइनली अल्लाह ताला ने लास्ट में फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा, यानी अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि किसी को अज़ाब दे। अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे और ईमान ले आओगे तो अल्लाह ताला किसी को अज़ाब देना नहीं चाहते। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है और मोहब्बत है कि अल्लाह ताला इस तरह से इंसान को उसके एक एक छोटे गुनाह बताते हैं और फिर उसकी सज़ा भी बताते हैं और फिर इंसान से कहते हैं कि तुम तौबा कर लो, ताकि वो तौबा करके ईमान ले आए और नेक अमल करे ताकि जन्नत में जाए। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि सब जन्नत में जाएं। यहाँ दम्माम में हमारी उस्ताज़ा डॉक्टर फ़रत हाशमी आई हुई थी, तो प्रोग्राम था, तो सवाल जवाब चल रहे थे। तो एक साहिबा थी, उन्होंने खड़े होकर उस्ताज़ा से पूछा कि मुनाफ़िक़त से कैसे बचें, क्योंकि मुनाफ़िक़त इतनी ज़्यादा इंसान के अंदर मौजूद होती है कि उससे कैसे बचा जाए। तो उस्ताज़ा ने उस वक्त कहा था कि 5th पारे की जो आखिरी आयतें हैं उसमें मुनाफ़िक़त का इलाज है और मुनाफ़िक़त से तौबा का तरीक़ा अल्लाह ताला ने बताया है। तो जब मैं इन आयतों पे काम कर रही थी तो मुझे वही चीज़ याद आई कि उस वक्त उस्ताज़ा ने बताया था ये। तो वैसे तो मुनाफ़िकीन की जो आयतें हैं वो कुरान मजीद में पूरे कुरान मजीद में फैली हुई हैं। जगह जगह अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन के बारे में बताया है कि ये देखो ये मुनाफ़िक़त होती है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो एक तो इसका जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम सीरा की रोशनी में पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ने से पहले हमें सीरा बहुत बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको मक्की दौर पूरा पता होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो 13 साल आप मक्का में रहे और उससे पहले जो रहे और जो हालात थे वहाँ के मक्का के और अरब के क्या हालात थे, वो सब आपको अगर पता होंगे तो आपको मक्की सूरतें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको मदीना के हालात पता होंगे और जो जंगें हुई और जिस तरह के लोगों से आप निपटते थे और उन सब के बारे में अगर आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से, तो आपको सारी मदनी सूरतें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए सीरा बार बार पढ़ने का हुक्म है कि बार बार हमें पढ़नी चाहिए। जैसे हम कुरान को इतना ध्यान देते हैं वैसे ही हमें सीरा पर भी ध्यान देना चाहिए। सीरा पर हम ध्यान देंगे तो हमें कुरान अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस शख्स को, जिस पर्सनालिटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम उनको फॉलो करें और उनकी इताअत करें, तो उनके बारे में एक एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वो सब कुछ जानेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा, फिर अलग अलग सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया, तो फिर हमारे साथ भी अगर उस टाइप की सिचुएशन आएगी तो हमें वो रिकॉल हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम पे ऐसा किया था, तो हमें भी वैसा करना है। कुरान में ऐसा कहा गया है। तो ये जब तीनों चीज़ों को हम लिंक करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का में जिस तरह के लोग थे वो शिर्क ज़रूर करते थे, लेकिन वो सच्चे थे। यानी अगर उन्हें नहीं मानना था इस्लाम तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें नहीं मानना। वो मुखालफत करते थे तो सामने से करते थे। वो ऐसे नहीं थे जो पीठ पीछे बातें करें और पीठ पीछे मुसलमानों को धोखा दें, वो इस तरह के नहीं थे। तो मुसलमान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इसी तरह के लोगों को पहचानते थे कि जो सच्चे हों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीने में कुछ ऐसे लोग थे जो धोखा दे रहे थे,
یعنی وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور اوپر اوپر بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے. تو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی دی ہے. جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اور بہت زیادہ ریپیٹیشن بھی ملتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو وہ چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ دیکھو تم ان کو جو سچا سمجھ رہے ہو تو یہ ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلے درجے کا عذاب ہوگا، اور عذاب نہیں ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. یعنی یہ بدترین لوگ ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں، کیونکہ وہ کم سے کم جھوٹ تو نہیں بولتے، وہ اپنے قول میں سچے تو ہیں. اگر نہیں ماننا تو وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہمیں نہیں ماننا، لیکن یہ منافقین ایسے ہیں جو مانتے بھی نہیں ہیں اور لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو یہ سب کوالٹیز ہیں ان کے اندر. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں. اور پھر بعد میں تو فائنلی سورہ توبہ جب نازل ہوئی تب اس کے بعد تو فرما دیا گیا کہ اب ان سے بھی جنگ کرو. یعنی ابھی تک تو ان سے جنگ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کچھ کہتے تھے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ مکس اپ تھے صحابہ کے اندر کہ ایک تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ یہ سب ان کی جو ٹریٹس تھے وہ سب بتاتے تھے کہ یہ صفت ہیں دیکھو، تو پھر مسلمان ان صفت کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے. اور پھر جب جو صحابہ تھے ان سے جنگ کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ باہر کے دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور اپنے اندر مسلمانوں سے بھی لڑ رہے ہیں. تو اس ٹائم پر شروع میں منع تھا کہ نہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے درگزر کرو. اور پھر ان لوگوں کو بار بار توبہ کی دعوت بھی دی گئی کہ دیکھو اسلام لے آؤ، دیکھو سچے دل سے اسلام لے آؤ. لیکن پھر بعد میں جب ہم انشاءاللہ سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، سازش کی آپ کو مارنے کی. اور پھر اس کے بعد حکم آیا کہ پھر ان سے بھی جنگ کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں آیا کہ ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور ان کے لیے چاہے تم 70 سے زیادہ بار بھی مغفرت مانگو تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو انہی میں سے کچھ آیتیں جو ہے ہم آج پڑھیں گے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، آخری جو 5th پارہ ہے اس کی اینڈ کی آیتیں ہیں یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی دعوت دی ہے. تو اس سے پہلے ہم کچھ صفت پڑھیں گے منافقین کی. یہ تھوڑی سی ہی صفت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری صفت قرآن مجید میں موجود ہیں. منافقین کے بارے میں بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں. یہ لوگ بھٹک چکے ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے، ان کے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اندر تو نہیں. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پہلا جو ہم آیت کو سمجھتے ہیں وہ ہم سیرہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے آپ سے کیا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں ہم کسی بھی آیت کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ آیت ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور پھر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جو آیت ہے یہ آج کس طرح سے فٹ ہوتی ہے، اور اس میں ایسا کیا میسج ہے، اور ہمیں آج کے زمانے میں اس سے کیا کیا لینا چاہیے اس آیت سے، اور کیسے ہمیں
اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ چیز کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں جو قرآن میں بتائی گئی، یہ جو پوائنٹس ہیں سورہ البقرہ سے لیے گئے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، جبکہ یہ دل سے کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دل سے تو انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اصل میں یہ دھوکے میں ہیں، یہ خود ہی دھوکے میں ہیں جن کا انہیں احساس نہیں ہے۔ ان کے دل بیمار ہیں کہ ان کو حق نظر نہیں آتا۔ منافقت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دل کی بیماری کہا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ان کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حق دیکھتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتے تو اللہ بھی ان کی دل کی بیماری بڑھا دیتے ہیں، یعنی پھر ان کی یہ منافقت بڑھتی جاتی ہے۔ جب انسان حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتا، ہدایت لینا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح یعنی سدھار کر رہے ہیں ہم، جبکہ یہ لڑائی کرواتے ہیں۔ یہ شعور یعنی سمجھ نہیں رکھتے، ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، ان کے اندر سمجھ نہیں ہوتی۔ اگر سمجھ ہوتی تو یہ قبول کر لیتے، ایمان کو سچے دل سے لاتے۔ ایمان لانے والوں کو اپنی دین کی خاطر سیکریفائس کرتے، ایمان لانے والے جو اپنی دین کی خاطر سیکریفائس کرتے ہیں وہ ان کو بیوقوف نظر آتے ہیں، جبکہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، وہ آخرت کے دن پر یقین کرتا ہے، تو ایسے میں وہ خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اب جیسے جو جنگ تبوک ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ حضرت عثمان نے اتنا سارا صدقہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو مسلمان کرتے ہیں تو وہ ان کو بیوقوفی لگتا ہے کہ تو بیوقوف ہے، اتنا صدقہ کر رہے ہیں، اتنی خیرات کر رہے ہیں، اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو یہ بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ اور جو یہ جہاد پہ جاتے تھے مسلمان اور وہاں جا کے اپنی جانیں تک دے دیتے تھے تو یہ سب ان کو بیوقوفی لگتا تھا۔ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں، اور جب اپنے جیسے شیطان لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ یہ لوگ اندھوں کی طرح سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں، ان کو اور ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ یہ اور بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے اپنے لیے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے حق کو نہ دیکھا، نہ پہچانا، نہ اسے قبول کیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور گمراہ کر دیا، اور انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا اور گمراہی خرید لی۔ مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز سے ہم کسی کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے تو ہماری دنیا کا فائدہ ہوگا، جبکہ دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ انسان دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اندر یہ 4 کیریکٹرز ہوں گے وہ منافق یعنی ہپوکریٹ ہوں گے۔ پہلی بات جھوٹ، ہمیشہ بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یعنی کوئی بہت بڑا جھوٹ جب ہوتا ہے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔
یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ ایمان والے ہیں اور آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ کیوں نہ ہو. چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا جھوٹ کہ آپ کسی دکان پہ جا کے کہیں کہ اچھا یہ اتنے کا ہے، اس دکان پہ تو اتنے کا تھا، جبکہ وہ اس دکان پہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور صرف آپ قیمت کم کرنے کے لیے کہیں کہ اس دکان پہ تو اتنے کا ہے. یا دکاندار اپنا مال بیچنے کے لیے کہے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. یہ تو خیر بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. جیسے آپ ٹیلر کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ جو کپڑے ہیں یہ مجھے کل تک چاہیے، جبکہ آپ کو ایسا کوئی ارجنٹ نہیں ہے، آپ کو کل تک نہیں چاہیے، پرسوں بھی مل جائے تو بھی چلے گا. لیکن آپ ٹیلر سے کہیں کہ نہیں مجھے کل تک ہی چاہیے، یہ مجھے بہت ضروری ہے، مجھے کل ہی پہننا ہے یہ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ ہوتے ہیں نا، خاص کر بچوں کو ہاتھ میں لے کے کہیں کہ دیکھو میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، اور جبکہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو بہت چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، آپ کو بولنا ہی نہیں ہے جھوٹ. جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں سے پوائنٹس لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے پارے میں ہی یہ آیتیں آتی ہیں، سٹارٹنگ میں ہی. اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جھوٹ، یہ دھوکہ دینا، یہ گالی دینا یا پھر خیانت کرنا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یعنی یہ اور ایمان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ چیز اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. تو جیسے ہی ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ہی ہم جھوٹ سے اور یہ سب جتنی بھی کیریکٹر سے منافقت کے، اس سے ہم رک جاتے ہیں. اس سے ہمیں روک دیتا ہے قرآن کی یہ سب نہیں کرنا ہے. پھر گالی دینا. ایک مومن کبھی بھی کسی بھی قسم کی گالی نہیں دیتا، وہ کوئی بھی غلط ورڈ نہیں یوز کرتا. آج کل بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہیں اور انگلش میں گالیاں دیتے ہیں. تو آپ چاہے انگلش میں گالی دیں، چاہے آپ اپنی زبان میں گالی دیں، گالی تو گالی ہی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مومن کبھی بھی گالی نہیں دیتا، کبھی بھی غلط ورڈ وہ یوز کر ہی نہیں سکتا. جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اور ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو لڑنے لگتے ہیں. ان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک سے لینگویج چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسی لڑائی ہوتی ہے خراب لینگویج یوز کرتے ہیں اور گالیاں دے کر بات کرتے ہیں. تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. امانت میں خیانت. ان کے پاس جب کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائے. امانت وہ بات بھی ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، یا آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں یا کچھ اپنے سیکرٹس شیئر کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ سب کو پتہ چلیں، تو وہ بھی امانت ہوتی ہے. تو یہ اس میں بھی خیانت کرتے ہیں. آپ کے سیکرٹس، آپ کے راز یہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی منافقت ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. انہیں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے باز ہیں، تو وعدہ بھی توڑ دیتے ہیں. آپ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. جیسے ایگریمنٹس توڑ دینا، جیسے جو معاہدے ہوتے تھے پرانے زمانے میں ان کو توڑ دینا، یہ سب بھی انہی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، آپ سے وعدہ کرنا، اسے توڑ دینا. ایک مومن کے اندر یہ چاروں چیزیں نہیں ہوتی. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غصے میں بھی اس کی لینگویج چینج نہیں ہوتی، وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. پھر اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب منافقین جو ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق اور ایک ہوتے ہیں عملی منافق. اعتقادی منافق وہ ہوتے ہیں جو پکے منافق ہوتے ہیں، جو کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ وہی منافق تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی.
12 منافقین جو تھے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے اور آپ ایک گھاٹی سے گزرے، اور وہ گھاٹی بہت نیرو گھاٹی تھی، بہت پتلی سی گھاٹی تھی، تو انہوں نے یہ جو تھے آپ کو مارنے کے لیے اس طرف آئے تھے کہ آپ کو ختم کر دیں۔ تو یہ وہ اعتقادی منافق تھے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں تھا۔ یہ دل میں اسلام کا بالکل انکار کرتے ہیں اور صرف اپنے فائدے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ اندر سے یہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ان کی موت اسی منافقت پر ہوئی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک طرح کے تو منافق یہ ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق۔ عملی منافق کیا ہوتے ہیں؟ ان کا جو عمل ہوتا ہے اس میں سب میں منافقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایمان تو لاتے ہیں، چلیے ایمان لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن زبان سے، اندر سے انہیں اللہ، آخرت، قرآن، ہر چیز میں شک ہوتا ہے۔ یہ کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سچ میں ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں۔ اسی لیے ان کو نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، سمجھنا سب مصیبت لگتا ہے۔ نماز پڑھنا بھی انہیں بہت مصیبت لگتا ہے، روزہ رکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب ان کو بہت ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ارے یہ سب کون کرے، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ان کو جو سامنے دکھتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں، یعنی دنیا دکھائی دیتی ہے، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا سجانے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جیسے ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہو۔ تو یہ عملی منافق ہے۔ ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ منافقین کی طرح ہوتا ہے۔ ان منافقین کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دونوں کے لیے، سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی کھلے ہیں، ان کے لیے بھی کھلے ہیں۔ چاہے تو سچا ایمان لا کر ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، یا مرنے کے بعد دردناک عذاب چکھیں۔ دونوں آپشن ہیں ان کے پاس۔ یا تو یہ سچے دل سے، جہاں جیسے ہی ان کو پتہ چلے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، جیسے ہم ہیں، ہمیں اگر پتہ چلے کہ نہیں یہ تو جھوٹ بولنا تو یہ تو منافقت ہے، دھوکہ دینا منافقت ہے، تو ہم وہیں رک جائیں۔ جیسے ہی قرآن کا تو یہ ہے نا، جیسے ہی آپ کو جو حکم پتہ چلے وہیں آپ ویسے کہ ویسے ہی رک جائیں، اس چیز کو ختم کر دیں۔ اسی لیے کہا ہے نا بار بار قرآن پڑھیں۔ ہم ختم کر دیتے ہیں، ابھی ہم ختم کر دیں گے، 2 4 8 مہینے بعد ہم سب بھول جائیں گے، اور پھر ہم وہی شروع کر دیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا بار بار قرآن پڑھو۔ جب ہم بار بار پڑھتے تو وہ چیز ہمیں یاد رہتی ہے، پھر انسان ہر برے کام سے بچتا ہے۔ تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ کیا کریں؟ سچا ایمان لے آئیں، سچا ایمان لے آئیں، یہ منافقت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ ایسے ہی بڑھتے رہیں منافقت میں، بڑھتے بڑھتے اسی میں موت آ جائے گی، ہمیں تو پتہ نہیں کب تک ہمیں زندہ رہنا ہے، اسی میں موت آ جائے گی، اس کے بعد یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے بھی 7 درجے، 7 لیولز ہیں، جتنا نیچے جو درجہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو جو کافر ہوں گے وہ تو پھر بھی ان سے اوپر کے درجے پر ہوں گے، مشرک اوپر کے درجے پر ہوں گے، لیکن یہ تو ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وہ کم سے کم جھوٹ تو نہیں بولتے، دھوکہ تو نہیں دیتے، یہ تو اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ ان سے بھی زیادہ نچلے والے جو جہنم کا طبقہ ہوگا اس میں ہوں گے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور یہ جب چیخیں گے، چلائیں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، تو ان کو اس ٹائم کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ نساء کی 145 آیت ہے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں اور سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، ویسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں، اور سب سے نیچے ہے وہ اتنا ہی سخت ہے۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ حاویہ کہلاتا ہے۔ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
کیونکہ نفاق کفر سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی کفر تو سامنے ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن نفاق جو ہوتا ہے، منافقت جو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو بدترین، ان سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور خراب سزا اور سب سے نچلے طبقے کی سزا دی جائے گی جہنم میں. اس کے بعد اب ہم آیتیں پڑھیں گے.